अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, जहाँ ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवा कर पाकिस्तान ने सफ़ारती महाज पे बहुत इज़्ज़त और कामयाबी समेटी है, वहीं पे पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंजेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $3.5 अरब का जो लोन था, उसकी वापसी के तकाज़े के बाद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अब एक बड़ा चैलेंज जो है उस खला को पूरा करना है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज़े की वापसी से पैदा हुआ है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी जल्द ही सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दौरे पे रवाना हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंजेस कितने बड़े हैं और क्या मौजूदा जो सूरत हाल है, अगर ये अमन की तरफ जाती हैं, अमेरिका ईरान का मुआहदा हो जाता है तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, और अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर हमारे लिए मुआशी एतबार से क्या चैलेंजेस होंगे। इसी पे बात करने के लिए आज हमें सहाफ़ी प्रोग्राम में खसूसी तौर पे ज्वाइन किया है साबिक़ चेयरमैन FBR जनाब शब्बर ज़ैदी। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़ैदी साहब ये बताएं कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब की अदायगी के बाद कितनी गंभीर सूरत हाल है हमारी मईशत के लिए, और क्या पाकिस्तान इस चैलेंज से निकल पाएगा? देखिए, ये जो $3 अरब का डिमांड है उनका, ये पाकिस्तान ऑलरेडी कमिट कर चुका है कि वो पे करेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे रिजर्व में इतनी स्पेस है कि हम उन्हें पे कर देंगे। मगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन है और वो सर्टेन है कि सऊदी अरब ने हमें $3 अरब देने का इसमें एग्री किया है कि वो $3 अरब हमें डिपॉजिट कराएंगे, जो तकरीबन इसको बैलेंस करेगा। तो ये 3 अरब का जो ट्रांजैक्शन है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से नहीं होने वाला। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दौरे का ऐलान किया है, आपको लगता है कि इस दौरे के भी ये इस वक्त जा चुके हैं वो पाकिस्तान से, तो इस दौरे से भी कुछ मस्बत आउटकम हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग इसके गलत मतलब ले लेते हैं और उसको गलत पैराए में लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा कतर और सऊदी अरब का है, ये एक्चुअली हम उस माहदे की और उन चीज़ों की जो हमने सऊदी अरब को गारंटीज दी हैं, ये उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फाइनल करने के लिए किया जा रहा है। और हमें फाइनेंशियल अपनी कॉस्ट और अपनी फी मिलेगी, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, अभी हाल ही मुझे में मतलब सर एक बात बताएं कि आप जनरली, मैं पाकिस्तानी मीडिया पे देख रहा हूँ और जनरली ये फील करता हूँ हम्म, कि अगर मेरी अफवाज 23,000 आदमी सऊदी अरब में रह रही है और वो उनको सिक्योरिटी गारंटी दे रही है, जी तो जी, मैं उनसे कोई पैसे ले रहा हूँ या पैसे मांग रहा हूँ, तो इस पे हमारा मीडिया या हमारे लोग शर्मिंदा क्यों हैं या इसकी बात क्यों नहीं करते? सही, बिल्कुल। इट्स इसमें इंटरनेशनल। शर्मिंदगी की क्या बात है? हम्म, 23,000 पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद है, पाकिस्तानी फौज का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। सही। तो अमेरिकन को आप 80 मिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन रोजाना का दे सकते हैं, या एक जो भी है $800 मिलियन पाकिस्तानी के लिए आप बदल जाते हैं। ये कौन सी कहानी है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं? मैं नहीं कहना चाह रहा, ये आप खुद समझे ना। जी जी, मैं मेरे कहने मुझे क्यों डालेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को क्या ये बात का एहसास नहीं है कि ये भी कोई चीज है? मेरे कहने से क्या होता है? सही। मतलब ये मैं बार आपके साथ पिछले प्रोग्राम में ही मैंने बात की थी कि ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूँ बाकी सारे पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं इस बात के ऊपर। अच्छा, नहीं, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा अगर सादा अल्फाज में एक दफ़ा फिर बयान कर दें, अगर आम फहम के नहीं, लिए। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अफवाज सऊदी अरब में या कतर में जहां भी हैं, या मैं उनको सिक्योरिटी गारंटी देता हूँ, या मैं उनको हमें पैसे देने चाहिए इस चीज की, तो इसमें कौन सी शर्मिंदगी है? ये तो मुझे गर्दन उठा के लेने ना पैसे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना कोई भाईचारा है, ना कोई मेरा उसमें कोई इस्लामी रिश्ता है। मैंने फौज दी, आप फौज के पैसे दे, खत्म बात।
نہیں بالکل یہی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے تاثر کیسے لیا پاکستانی میڈیا سے, کیونکہ یہ تو ایگریمنٹس ہے, جو کچھ بھی ہوگا معاہدے کے تحت ہوگا. ایک سیکنڈ مطیع اللہ جان صاحب, مجھے پورے پاکستانی میڈیا میں ایک آدمی بتا دیں میرے علاوہ جو یہ بات کر رہا ہو. ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایک انسان بتا دیں. لیکن اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ہاں, اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ اس میں کوئی مخالفت کی تو بات نہیں ہے, یہ تو کون کر رہا ہے جی؟ ایگریمنٹس کی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. نہیں, انڈرسٹینڈنگ یہ بات ہے. اس کے دو انگریزی کے الفاظ آپ بول لیں گے, انڈرسٹینڈنگ, ڈپلومیسی, یہ الفاظ بولنے سے کوئی چیز چینج تو نہیں ہو جائے گی نا. بالکل. یہ آواز اسلام آباد سے کیوں نہیں آ رہی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حمایت میں بات ہونی چاہیے اور نہیں ہو رہی آپ کے نزدیک؟ حمایت میں نہیں, اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, جلوس نکلنا چاہیے اس کے اوپر کہ بھائی ہماری امریکنوں کو آپ $10 دیتے ہیں, ہمیں آپ $1 دے رہے ہیں, یہ کیا مذاق ہے؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی کی کمٹمنٹس ہیں یا ہماری جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے ہمیں کم معاوضہ ملتا ہے پاکستان کو؟ نہیں تو آپ پہلے تو یہ بتائیں معاوضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال میں, اور اس کا جواب تو آپ جیسے معاشی ماہرین نہیں دے سکتے. ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے خیال میں تو ملتا ہے, اور ملنا بھی چاہیے, جو کہ انٹرنیشنل طریقہ کار ہے. تو آپ پاکستان کے فیڈرل بجٹ پہ نکال لیں, مجھے بتائیں کون سا والا معاوضہ ہے. نہیں, یہ بات اور ہے کہ اس کے حوالے سے تفصیلات کبھی منظر عام پہ نہیں آتی, کیونکہ نہیں تفصیلات دیکھو, میری بات سنو مطیع اللہ جان صاحب, آپ کے پاس پاکستان کا فیڈرل بجٹ ہر سال میں ایشو ہوتا ہے جی. تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ ڈبے میں رکھ کے پیسے لاتے ہیں, تو پیسے تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہی آتے ہوں گے نا. شہباز ظاہر صاحب, ابھی تک تو سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی منظر عام پہ نہیں آئی, تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بات کی میں بات یہ کہہ رہا ہوں, مجھے تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے ریزنیبل پیسے چاہیے جو میرے حساب سے کم از کم $25 بلین پر اینم ہونا چاہیے. اچھا, سالانہ؟ جی سالانہ. آپ پریشان ہو گئے ایک دم سے. نہیں ماشاءاللہ, یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اس جنگ کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے $1.5 بلین پر ڈے خرچ ہو رہے ہیں اس وقت. صحیح. $1.5 بلین پر ڈے. تو میں نے 25 مانگے ہیں نا, چلے آپ 15 دے دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل 25 مانگیں گے تو 15 ملیں گے. آپ بھی ہنس رہے ہیں جیسے میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات صحیح نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مطلب آپ نے 25 سے ایک دم بہت کم 15 پہ آگے, تو میں اس لیے تھوڑا سا ہوا تھا. 10 مارچ 2026 کو ٹویٹ کیا تھا کہ اس کی پوری قیمت $150 بلین کے آس پاس ہونی چاہیے. ٹھیک, یا دیکھیں میرا ٹویٹ موجود ہوگا, آپ دیکھ لیں. چلیں شہباز ظاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین FBR جناب شہباز زیدی نے. شہباز زیدی صاحب, ایک ایسے وقت میں آپ نے ایک ایسی بات کی تھی جو اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ خلیجی بندرگاہوں کا متبادل پاکستانی بندرگاہیں ہیں. تو ذرا سنتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا اسی صحافی پروگرام میں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کراچی میں نیا دبئی بنائیں گے, اور کراچی نیا دبئی اس طرح بننے جا رہا ہے کہ کراچی میں پہلی دفعہ 380 کا رن وے بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ رن وے اگلے 1-2 ہفتوں میں شروع ہو جائے گا, اور پورٹ قاسم کا جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیا دبئی بننے جا رہا ہے. آپ اچھی امید کریں, ہماری جان بیوروکریسی کی, اسلام آباد کی بیوروکریسی سے چھڑا دیں, ہم آپ کو 2 مہینے میں 3 مہینے میں ملک صحیح کر کے دے دیں. جی ہاں زیدی صاحب, اور آپ کی یہ ٹویٹ بھی ہے 8 مارچ کی, جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سال 2026 کے آخر تک $25 ارب جو ہیں پاکستان میں آ سکتے ہیں. تو آپ اس تمام نئی صورتحال میں بھی آپ امید رکھتے ہیں اس ساری سچویشن کی؟ دیکھیں, جیسے جیسے سچویشن خراب ہوتی جائے گی میری پرائز بڑھتی جائے گی. جی, آپ کو میرا جملہ سمجھ آ گیا ہوگا. جی تھوڑی سی وضاحت کر دیں, شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو. میں کہہ رہا ہوں جیسے جیسے صورتحال خراب ہوگی میری پرائز بڑھتی جائے گی.
تو ہم کیونکہ جو جن لوگوں کو سیکیورٹی کا تھریٹ ہے ان کے جو سیکیور کرنے والے تھے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہم جو یہ امن کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان صلح یار میں کروانے نے کی یہ کوششیں دیکھو کر یہی تو آپ لوگوں کا یہی تو مصیبت ہے کہ آپ سے ایک بات پازیٹیو کہو تو آپ نیگیٹو کی طرف چلے جاتے ہو. بھائی وہ الگ چیز ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. میں نہیں ہونے کا بتا رہا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہوگی. آپ صحیح چیزوں میں سے رزلٹ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلواؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا. صحیح میں کہہ رہا ہوں اگر میں دونوں آپشن پہ کھڑا ہوں. اگر ٹھیک، یہ آپشن اچھا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. 24 میری پورٹ چلے گی, میری ایران کھلے گا, میرے لیے سب کچھ کھلے گا. اگر یہ آپشن نہیں ہوتا تو میری سیکورٹی والا چلے گا. تو مجھے دونوں حالت میں میرے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بڑا خوش بیٹھا ہوں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ شاید اسلام آباد کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ شاید ٹھنڈے دماغ میں بیٹھے ان کو یہ بات شاید وہ کاروباری ذہن سے سوچ نہیں رہے. صحیح. اچھا شہباز صاحب، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3 سال میں پاکستان سے 100 ارب ڈالر ملک سے باہر گئے ہیں. منی لانڈرنگ کا تو انہوں نے شاید نام نہیں لیا، لیکن ملک سے باہر گئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیے آپ نے میری 2016 میں نے کتاب لکھی تھی پاناما لیک کی بلیسنگ ان ڈسگائز. میں نے اس میں لکھا تھا کہ پاکستانیوں کے 120 ارب ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ پاکستان کا فورن ایکسچینج سسٹم اور حوالہ سسٹم آپ کو یہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ حوالہ کریں. اور جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. ان کی فیگر 100 ارب ڈالر کی غلط ہے. یہ 120 ارب ڈالر ہے. اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 آدمی پکڑنے کی اجازت دے دو میں سب سیدھا ہو جائے گا, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ نام ان کو ہی پتا ہے, وہ نام ہمیں بھی پتا ہے. صحیح. تو وہ نام پھر سامنے کوئی نہیں لا رہا. وہ وزیر داخلہ سے پوچھے نا. وزیر داخلہ صاحب سے پوچھے نا. وزیر داخلہ صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ہے نا کہ 2 بندے پکڑ لیں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی کہا ہے نا انہوں نے. اچھا، یہی کہا ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اب 3 سال سے یہ چیز ہو رہی تھی اور وزیر داخلہ داخلہ آج اس بات پکڑ لے بندے. میں تو یہ آپ بتائیں کیا جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا تو میں نے کیا دبئی کے اقامہ والوں کی ڈیٹیل نہیں مانگی تھی؟ آپ میرا ریکارڈ پہ دیکھ لیں, میں نے دبئی کے اقامے کی ڈیٹیل مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی بالکل جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا. آپ آج مجھے اقامے کی ڈیٹیل لا دیں, میں آپ کو بندے پکڑے لا دیتا ہوں. آپ مجھے آج لسٹ دے دیں کہ کن کن لوگوں کا دبئی میں اقامہ ہے, میں آپ کو بتا دوں گا مسئلہ کیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں مگر حکومت نہیں کرنا چاہتی. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنا سگا سمجھا تھا, یہ سمجھا تھا کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, اب ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں رو بھی بیٹھی ہے, وہاں موساد بھی بیٹھی ہے, وہاں ہمارے منی لانڈرر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جب ہمارے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے ہم سے پیسے مانگ لیے. تو اب ان کا بھی رشتہ ہمارے ساتھ وہی ہے جو رشتہ ہمارا اسرائیل کا ہے. سر ویسے خلیجی ممالک میں جو پاکستانی ہیں 52 لاکھ کے قریب پاکستانی خلیجی ممالک میں ان کو بھی سنبھال لیں گے. آپ ان کی پرواہ نہیں کریں, وہ ہم سنبھال لیں گے. آپ پریشان نہیں ہو. اچھا وہ ایران بھیجیں گے, عراق بھیجیں گے, اور پریشان نہیں ہو آپ. اچھا ایران اور عراق, آپ پریشان نہیں ہو, ہمارا ذمہ ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جو ایران کا ایران بھیجیں گے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں ابنائے ہرمز کے ایران حوالے کھلنے سے والا ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. ایران کھلے گا, عراق کھلے گا, جی سیریا کھلے گا, ابھی بہت کچھ کھلنے والا ہے. اچھا زیادی صاحب, آپ کے خیال میں ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ایران کی حکومت ٹول ٹیکس لگانے کی بات کر رہی ہے, کیا وہ حق بجانب ہے اس میں, اور کتنا ارننگ وہ کر سکتی ہے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میری نالج ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ وہ کسی انٹرنیشنل سمندری راستے پر ٹول ٹیکس نہیں لگا سکتی. یہ لا آف دا سیز ہے, شاید دنیا میں ٹریٹی ہے لا آف دا سیز کی, جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی کسی آپ انٹرنیشنل سی کو بلاک نہیں کر سکتے. یہ جو میں لکھا ہے تو وہ حق بجانب تو نہیں ہے. مگر جب آپ ان کو ہر چاروں طرف سے مار رہے ہیں اور آپ نے 40 سال ان کو چاروں طرف سے مارا ہے, تو پھر حق اور ناحق کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. اچھا
آپ نے 40 سال تو آپ نے ادھر سے مارا، کبھی ادھر سے مارا، کبھی ادھر سے مارا، ان کو بند کر دیا، سیکشن لگوا دی، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ 40 سال کے پیسے دے دو، میرے جو نقصان ہوا ہے، پھر میں آپ کو نہیں ماروں گا، میں بند کروں گا. اور اور اثاثے اگر ان وہ کے ویسے منجمد، ہاں اثاثے منجمد ہیں، جی پابندیاں ہیں، کیا جی اثاثے بھی منجمد ہوئے ہیں، ایرانی ایسٹ بھی فریز ہیں، سینکشنز بھی لگائی گئی ہیں. اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان دیکھیں بطور مطیع ایک اللہ پڑوسی جان صاحب، ملک؟ مطیع اللہ صاحب، میں ابھی ایک انڈین پروگرام سن رہا تھا، وہ میں آپ کو اس کی کلپ بھیجوں گا ابھی آپ کو. اور وہ کلپ انڈین پروگرام کا آپ سنیں، وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ ریٹریٹ پر جا رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ مل کر نیگوسیشن کرنے پہ تیار ہوں. یہ بات آپ نے سنی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اخبار میں ہی آئی ہے بالکل نا. یہی بات. تو یہ آپ نے کبھی سوچا تھا 40 دن پہلے والی جنگ سے پہلے؟ اور آج سب سے زیادہ نقصان اس جنگ کا جس کو ہوا ہے نا، اور سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کنٹری کا نام ہے سعودی عربیہ. کیونکہ سعودی عربیہ کے پاس دو مسئلے آ گئے ہیں. ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ان کے گارنٹر تھے سیکورٹی کے امریکنز، وہ اس علاقے میں انڈیزائربل ہو گئے ہیں. صحیح. دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ آ گیا ہے کہ جس برانڈ کا اسلام انہوں نے پھیلایا تھا، وہ برانڈ کا اسلام ناکام ہو گیا. صحیح. اچھا یہ اگر شبر آپ زادی چلائیں تو صاحب، چلا دیجیے گا. اچھا شبر وہ زادی صاحب، برانڈ کا اسلام نہیں چل پا رہا ہے، تو اب اگر اسلام کا برانڈ امریکہ نہیں چلے اور گا، ایران کے امریکہ کا درمیان، برانڈ چلے گا. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو پاکستان بطور ایک پڑوسی ملک اس کو معاشی طور پہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے، میری کتاب ہے 32 اونکار روڈ، میری آٹو بائیوگرافی ہے. اس میں نے لکھا ہے کہ اگلے 5 سال میں ایک اکنومی جو سب سے زیادہ تیزی سے گرو ہوگی وہ ایران کی اکنومی ہے. اور ایران کی اکنومی اگر گرو ہوتی ہے، وہ 9.5 کروڑ لوگوں کی اکنومی ہے. اور جو 40 سال تک اپنی سینکشنز کے اندر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ اس چیز میں پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس سے دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جو مطیع اللہ جان صاحب، وہ یہ ہے کہ ایران کی جنگ نے تمام ملکوں کو جو بیکوم ملک تھے جیسے پاکستان ہے، ان کے دماغ سے یہ نکال دیا کہ ہم محکوم ہیں. ایک عورت تھی امریکہ میں سلیوری میں، اس کا نام تھا ہیریٹ نے جو غلاموں کو آزاد کرواتی تھی، اس ہیریٹ سے پوچھا کہ آپ کو غلاموں کی آزادی میں کیا پرابلم پڑی؟ تو اس نے کہا مجھے غلاموں کی آزادی میں سب سے پرابلم یہ پڑی کہ میں غلاموں کو یہ کنوینس کراؤں کہ تم غلام ہو. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس نے غلاموں کو یہ بتا دیا کہ تم غلام ہو. تو وہ اب چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ، اب ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ خدا نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ. یہ بہت بات اگر شکریہ. سمجھ آ جائے نا انسانوں کو، بے تو شک. ٹرمپ خدا نہیں ہے. بے شک. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب 17 مرتبہ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، بے تو شک. اللہ اکبر کا مطلب بھی کچھ ہوتا ہے. وہ بالکل اللہ صحیح. اکبر اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بے شک. یہ بات شبر زادی صاحب، سابق چیئرمین FPR، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہتاب حیدر، سینئر جرنلسٹ. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سید مہتاب حیدر، اکنامک رپورٹر ہیں اور تجزیہ کار. مہتاب حیدر صاحب، بہت شکریہ. پاکستان جو میزبانی کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے ان مذاکرات کی، اب دوسرے راؤنڈ کی بھی خبریں ہیں. معاشی طور پہ پاکستان کے لیے کیا بڑا چیلنج ہے اور اس میں پاکستان کے مفادات کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے اس میزبانی کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس ماہ کے دوران پاکستان نے تقریباً 4.5 سے لے کے 4.8 بلین ڈالرز واپس کرنے ہیں، جس میں UAE کے جو ہے وہ 3.5 ہیں اور 1.4 جو ہے وہ جو ہم نے یورو بانڈ کے واپس کر دی ہیں. تو ایک طرف ہمیں یہ چیلنج ہے، دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب نے 3 بلین ڈالر کے جو ڈپازٹس ہیں ان کی فارمل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. جو پاکستان کے پاس پہلے سے 5 بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں،
اس کو وہ ہر سال کے بجائے اب لانگ ٹرم بیسس پہ اس رول اوور کریں گے. اچھا، تو یہ دو چیزیں جو ہے کل $8 بلین ہو جائیں گے سعودی عرب کے. سعودی عرب کے $8 بلین ہو جائیں گے. اچھا، تو اس میں سے ہم $3.5 بلین آپ کو پتہ ہے کہ بڑی آسانی سے ان کو جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمرشل فائنینسنگ بھی ہم لیں گے. مسئلہ ایک ہے، کوئی بانڈز بھی بانڈز بھی وہی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ساری کی ساری مانگے تانگے کے قرضوں کے اوپر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک کشن اگر کریٹ ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اسی طرح کا سپیس کریٹ ہوا تھا لیکن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے. اچھا، جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا دام یا قیمت صحیح نہیں لگاتے، اور جو ہم سیکیورٹی کی جو بھی گارنٹیز ہم دے رہے ہیں یا ہمارے جو معاہدے ہیں عرب ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ، تو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں بھی اسی طرح کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے جس طرح امریکن گارنٹرز کو یا امریکی فوجی اڈوں کو یا امریکی افواج کو کیا جاتا تھا عرب ممالک میں. تو کیا ایسی کوئی پوزیشن پاکستان لے سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنا جو ہماری ڈیفنس کے والے سے کنٹریبیوشن ہے وہ دام ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں. دیکھیں، میں ایک رپورٹر بھی ہوں. میں نے چند ہفتے پہلے ایک سٹوری کی تھی. وہ سٹوری یہ تھی کہ ہم نے سعودی عرب کے سامنے 8 وش لسٹ رکھی ہیں، 8 ڈیمانڈز رکھی ہیں. ان 8 ڈیمانڈ میں سے ڈپازٹس بھی ایڈیشنل تھا اور یہ بھی تھا کہ جو ہمارا ہے ڈپازٹ اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی. بات یہ تھی کہ جو پاکستانی سعودی عرب میں یا خلیج کے ممالک میں، خاص کر سعودی عرب میں اپنے ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، ان کی سیکورٹائزیشن کی بات بھی اس کے اندر شامل تھی. اور اس میں یہ تھا کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں $10 بلین، اور وہ $10 بلین بعد میں جب پاکستانی جو کما کے منتھلی اپنے پیسے بھجواتے رہتے ہیں وہ اس میں اس کو کاٹتے رہے. تو یہ ایک پروپوزل بھی دی تھی. یعنی پاکستان نے اپنی طرف سے 8 ڈیمانڈز رکھی ہیں. یہ تو $25 بلین کی بات کر رہے تھے. اگر اس پیکج کو جو ہم نے اپنی وش لسٹ سامنے رکھی تھی وہ تقریباً کوئی $25-30 ارب بنتے ہیں. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری نیگوشیٹنگ ایبلٹی کے اوپر ہے کہ اس میں سے کیا چیزیں مٹیریلائز ہوئی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے خیال میں $25-30 ارب کی جو ہم نے ڈیمانڈ رکھی تھی اس میں سے کتنی پریکٹیکل ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی اگر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھے تو $5 بلین پہلے پڑے ہوئے تھے، $3 بلین اور آ گئے. ایک اور چیز کا اعلان ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی تھی آئل کی، جو کہ $1.2 بلین تھی، جو کہ ابھی ختم ہوئی ہے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے. اس کی ریکویسٹ ہم نے بھجوائی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس آئل فیسلٹی کو آپ $3 سے $5 بلین کر دیں. اچھا. لیکن $1.2 بلین کی بات ہو رہی ہے اور وہ پر منتھ $100 ملین اس میں سے آئیں گے. اور اسی سب کے لیے ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو جائے، ورنہ ابنائے ہرمز بند ہوا تو بڑے مسائل ہیں. کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ معاہدہ نہیں ہوتا؟ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایس کو، جہاں پہ اسلام آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقے میں، آئی ایس کو کی کچھ چند دن پہلے ایک ٹویٹ آئی تھی کہ ہم نے لوڈ مینجمنٹ شروع کر دی ہے 2 گھنٹے کے. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم اناؤنسڈ اور ان اناؤنسڈ 5 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آئی ایس کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے. آپ ملک کے باقی علاقوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس میں آپ کو بتا دوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایل این جی تھا وہ قطر سے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ایل این جی نہیں آ رہی. اس ٹائم یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک گیس ہے اس کو شفٹ کیا جائے ڈومیسٹک جو پاور پلانٹس ہیں. اگر وہ ڈومیسٹک پاور پلانٹس کو آپ گیس نہیں دیتے تو ہمیں ڈیزل پہ بجلی پیدا کرنی پڑے گی جو 5000 میگا واٹ ہے. کیونکہ ہم نے جو پاور گیزلرز پلانٹس تھے ان کو ابنڈن کیا. اب ہمارا ریلائنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گیس کے اوپر ہے.
اب گیس جو ہے وہ ہماری اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ LNG تو ہے نہیں، تو اگر آپ ڈیزل کے اوپر کریں گے وہ ایکسپینسو تو وہ آپ کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں 8 سے 10 روپے پر یونٹ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف آئل کی پرائسز اگر اسٹیٹ آف ہارمز بند ہوتا ہے تو کہاں جائیں گی؟ منسٹری آف فائنینس، اکنامک افیئرز ڈویژن، پلاننگ کمیشن ایک سینیریو کے اوپر کام کر رہا ہے. اس میں انہوں نے $100، $150، $200 کی بھی بات کی ہے. تو ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں امریکہ اور ایران ایک جنگ میں مصروف ہیں، وہاں پاکستان بھی اپنے معاشی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا، ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ کا بل ہے وہ اگر RLNG اور فیول یعنی پیٹرول اور اس سب کو شامل کریں فیول کو، تو یہ آن ایوریج کوئی 20 سے 24 بلین ڈالرز بنتا ہے ڈپینڈنگ آن پرائسز. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری اگر ٹوٹل امپورٹس 50 60 70 بلین ڈالر ہے اور اس میں سے کوئی 1/3 جو ہے وہ تو صرف انرجی کی امپورٹس ہیں. تو امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹریز تو واقعی صرف جتنے بھی امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ پرائسز ایک خاص حد سے زیادہ اسکلیٹ نہ کریں. اچھا شبر زیدی صاحب، ایک اور بات بار بار تواتر سے کر رہے ہیں کہ کراچی دبئی بننے جا رہا ہے اور ہم اس سال کے آخر تک $25 ارب کی انویسٹمنٹ کی شکل میں پاکستان آئے گا. دیکھیں میری بھی خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان کا پورٹ سٹی جو ہے وہ واقعی دبئی کو بھی کراس کر جائے، لیکن اس کے لیے دیکھیں یہ خواہشات سے نہیں ہو سکتا. ایک بات ان کی ہے کہ وہ جو ٹرانس شپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. لاجسٹکس کی پوری آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے شہروں کے اندر جو کنجیشن ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، یہ صرف باتوں سے نہیں ہو سکے گا. $300 ارب پچھلے 3 سال میں پاکستان سے چلے گئے، نکل گئے. اور یہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 100 ارب ڈالر نکل گئے. تو یہ کیسے نکلے اور یہ کس کی کوتاہی ہے اور کیا یہ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ $100 بلین مجھے تو یہ بہت بڑا فگر لگتا ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس کا سائز فارمل اکانومی کا $350 ارب کے لگ بھگ ہے. $350 ارب میں سے 3 سال کے دوران $100 ارب اس ملک سے نکل گیا. اگر انفارمل اکانومی کو بھی رکھیں تو پاکستان کی اکانومی $600-700 بلین کی بن جاتی ہے. اس میں سے $100 بلین 3 سال کے اندر نکل گئے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب PDM کی حکومت تھی اور پچھلے 1.5 سال سے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی ڈیٹیل بتائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 یا 4 بندوں کو پکڑے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کے کتنے پیسے ہیں. تو آپ کو روکا کس نے ہے؟ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ دیکھیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، اس کو انہیں ایویڈنس کے ساتھ اس کو بیک کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو انلیگل طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. FATF کی لسٹ سے ہم بڑی مشکل سے جو ہے نا اس گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں. تو اگر اس ملک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کا، اور وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، اور وزیر داخلہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہے، اگر یہ وزیر معاشی امور کہتے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا کہ شاید پالیسیز کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ $100 ارب نکل گئے تو منی لانڈرنگ کی طرف اشارہ ہے. میں آپ بالکل منی لانڈرنگ کی طرف اشارہ ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ آپ نے پیسے باہر لے کر جانے ہوں، چاہے ٹیکس پیڈ منی ہو یعنی آپ کی وائٹ انکم ہو، اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ڈرٹی منی ہے، ڈرٹی منی ان ٹیکسڈ، یا کرپشن کے پیسے ہیں. یہ پیسے کیسے باہر گئے؟ آپ تو اس کا جواب دیں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں اگر آپ کے پاس معلومات موجود ہیں. اور کیا یہ نام بھی سامنے لانے چاہیے؟ بالکل لان جی. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ FATF کے حوالے سے ایک الارم بیل جو ہے وہ اس پہ آ سکتی ہے. اور ابھی ہم اس ریویو کے اندر ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نکل گئے ہیں تو آئندہ کبھی دوبارہ اس میں شف میں شامل نہیں ہو سکتے. وزیر داخلہ کے اس بیان سے کیا پاکستان میں سرمایہ کاری پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اوپر تو سوالات آئیں گے، ایف بی آر کے اوپر سوالات آئیں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر سوالات آئیں گے، اور منسٹری آف انٹیریئر کے اوپر بھی سوال آئیں گے، کیونکہ ایف آئی اے نے بیسیکلی دیکھیں نا، اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ ایف ایم یو یونٹ بنا ہوا ہے، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، جو کہ بیسیکلی کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ کرتا ہے وہ، جو کہ ریلیونٹ ایجنسیز کو بھجواتا ہے، چاہے ایف بی آر ہو یا ایف آئی اے ہو۔ وہ سارا جو میکنزم ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ نہیں، اگر تھرو پراپر چینل پیسہ گیا ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے؟ سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تھرو پراپر چینل $100 بلین پاکستان کا جو سرکاری ڈیٹا ہے وہ دکھاتا ہے کہ نہیں گیا۔ اچھا، دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج۔ بہت شکریہ سید مہتاب حیدر، صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔